जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरवानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क की। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। जब बड़ी रवानी से, आसानी से और फरावानी से मुसलसल एक साइड से झूठ बोला जाए तो फिर सच को ज़्यादा देर खामोश नहीं रहना चाहिए। ये वो तारीख़ी अल्फाज हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने अदा किए थे, और उस वक्त अदा किए थे जब इमरान खान ने इस्लामाबाद की जानिब हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया था। और उसके पीछे जो हक़ाइक़ थे वो ये थे कि वो मौजूदा आर्मी चीफ हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाना चाहते थे या अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते थे। और उन्हीं दिनों की बात है कि जब कीनिया में सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद को कत्ल कर दिया गया था और मुल्क में एक इंतशार की सूरत हाल पैदा हो गई थी, अफरा तफरी थी, और यूँ लगता था कि शायद मुल्क में हालात उस नहज पर पहुंच जाएं कि फिर किसी के काबू में ना रहें। तो फिर बतौर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने अपना ही बनाया हुआ असूल तोड़ दिया और कैमरे के सामने आ गए। जब वो DGISI बने थे तो अपने ऊपर उन्होंने एक असूल लागू किया था कि वो ना कैमरे के सामने आएंगे और ना मीडिया पर उनकी कोई तस्वीर शाया हुआ करेगी। लेकिन बाअमरे मजबूरी उन्हें अपना ये असूल तोड़ना पड़ा, क्योंकि हालात उस वक्त ऐसे बने हुए थे और फिर वो सामने आए खुल कर। तो दोस्तों, आपको ये बात जानकर अजीब लगेगा कि बतौर सहाफ़ी मैंने अपने ऊपर इसी तरह की एक काफ़ी दिनों से सेल्फ़ सेंसरशिप लागू की हुई थी कि जो हसास मामलात होते हैं, ख़ास तौर पर जो मज़हबी मामलात होते हैं, उनको ज़्यादा ना छेड़ा जाए। क्योंकि मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूँ, बहरहाल मैं तो एक सहाफ़ी हूँ और जो इर्द गिर्द देखता हूँ, हालात का मुशाहिदा करता हूँ, वो सामने लगता हूँ। लेकिन बहरहाल फिर भी कोई इस तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं कि शायद झुकाव एक जानिब है और आप क्यों किसी जमात की, मखसूस जमात की साइड लेते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जहाँ कोई गलत है उसे गलत कहा जाए, जहाँ कोई सही है उसे सही कहा जाए। तो इस वजह से मैं अपना ये दोबारा वीलाग इस हसास मौजू पर ही कर रहा हूँ जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से है। वो जो बेकरी वाला वाक़या पेश आया है और लब्बैक पर इल्ज़ाम लग रहा है, इसके साथ साथ बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद, उन्होंने एक ट्वीट की है। उस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा हुआ है। तो एजाज़ सैयद ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ बज़ाहिर इस्तेमाल किया है कि बज़ाहिर लगता है कि उनके ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है और उनको और उनकी फैमिली को ख़तरा है, ये हाफिज़ साहब सईद रिज़वी की हदायत पर चलाई जा रही है। तो दोस्तों, जो इसकी अंदरूनी कहानी है मैं कोशिश करूँगा ईमानदारी के साथ और जो मेरा मुशाहिदा है उसको सामने रखते हुए आपके साथ शेयर करूँ। तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनिएगा और मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम भी ख़ता के पुतले हैं, कोई गलती हमसे भी सरजद हो जाए तो मौका दीजिए कि हम उसे दुरुस्त कर सकें। और मेरी कोशिश होगी कि ये जो ज़ुबान का शर है ना, इस शर से ज़्यादा लोग महफूज ही रहें। हमारे साफ़ी जो हैं वो फिर एहतियात नहीं ना करते और फिर जब मामलात उठ जाता है तो फिर इजहार राय की आज़ादी का मसला बना लेते हैं। अब दोस्तों, मैंने अपने कई वीलॉग्स में एक ज़िक्र किया एक वाक़ये का, 8 मार्च 2022 के 23 के एक वाक़ये का, औरत मार्च का, कि वहाँ पर एक ट्रांसजेंडर से हमारे एक वीलागर दोस्त हैं, उन्होंने बदतमीज़ी की और रेटिंग के लिए छेड़खानी की। तो इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई, पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद थी, तो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया या उसे उस रैली से निकाल दिया गया। तो उसने गिरफ्तारी के डर से लब्बैक लब्बैक के नारे लगाना शुरू कर दिए। तो बज़ाहिर ये लगा कि वहाँ पर जो मौजूद रैली में शुरका थे कि शायद लब्बैक ने उनकी ये जो औरत मार्च के हवाले से रैली है इसको सबताज करने के लिए या इसमें इंतशार फैलाने के लिए अपने कारकुनान भेजे हैं और अपने यूट्यूबर्स का सहारा लिया है। लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं थी। वो लब्बैक के ना कारकुनान थे और ना उनका कंटेंट उस तरह का था कि जिससे ये झलक मिलती हो या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता हो कि ये लब्बैक
سے وابستہ ہیں یا ان کی ہمدردیاں ہیں۔ تو یہ جو بیکری والا نا ڈونٹ والا واقعہ ہوا ہے، یہ مبارک ثانی جو کیس تھا، اس کے بعد جس طرح کے حالات پیدا ہوئے، لاہور میں پہلی تقریر ہوئی جو پیر ظہور الحسن شاہ صاحب نے کی اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی قیمت رکھ دی، تو معاملہ آگے چلتا گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ تک بات گئی، مولانا فضل الرحمان خود سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں روسٹرم پر 70 سال میری عمر ہے تو پہلی دفعہ عدالت کے روسٹرم پر آیا ہوں۔ تو خیر وہ ایک مختصر سا فیصلہ جاری کر دیا گیا، تفصیلی فیصلہ تو جاری نہیں کیا گیا۔ پھر اچانک یہ ایک ویڈیو جی منظر عام پر آتی ہے، منظر عام پر آتی ہے ویڈیو، اور ویڈیو کے بعد ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے، اور ہر وہ بندہ جس کو کبھی زندگی میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے نقصان نہیں پہنچایا، لیکن چونکہ وہ ایک کلٹ کی محبت میں مبتلا ہے اور جو اس کے کلٹ کے پیروکار ہیں، جو پرو ڈالرز ہیں، جو فکری بددیانت ہیں، وہ جو منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا حصہ با مطابق جسہ، تو ہر کوئی اپنے جسے کے مطابق حصہ اس میں ڈالنے کے لیے متحرک ہو گیا۔ پھر کچھ ہیں بڑے جنہوں نے یہ کہا، اور پی ٹی آئی کی جانب توپوں کا رخ نہ ہو تو انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ یہ لبیک کا کارکن ہے، جی لبیک کا کارکنان ہے۔ اب ایک گھر میں اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں تو ہماری فیملی میں جماعت اسلامی سے وابستہ افراد بھی ہیں، پی ٹی آئی سے وابستہ بھی ہیں، نون لیگ سے وابستہ بھی ہیں۔ ہم پر الزام لگ جاتا ہے ہم لبیک کی جانب جھکاؤ رکھتے ہیں، تو ایک فیملی میں کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے مختلف نظریات ہوتے ہیں، سیاسی وابستگی ہوتی ہے، تو بار بار ایک جماعت کو ہٹ کرنا یہ اصولاً درست نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ویڈیو لیک کس نے کی اور اس کے بعد کیا طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا۔ اب جب ہمارے صحافی منہ کھولتے ہیں نا ویوز کے لیے اور ان کے پیٹ ڈالروں کی محبت سے نہیں بھرتے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار کتنے حساس مذہبی معاملات ہوتے ہیں، ہمیں اپنی زبان پہ نا تھوڑا سا تالا لگا لینا چاہیے، تو تالا لگاتے نہیں ہیں، اور جب ان کی زبان سے کوئی شر پسندی جیسے الفاظ نکل جاتے ہیں، انتشار جو پیدا کرتے ہیں، عدم برداشت کے رویے کو فروغ دیتے ہیں، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی ہے اور ہمیں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ تو اعزاز سید صاحب نے جو ٹویٹ کیا نا، اب اس پر صحافتی حلقے بڑے جاگے ہوئے ہیں۔ چلیں جو ٹرولنگ ہو رہی ہے پچھلے دنوں ہماری بھی ہوئی تھی، پی ٹی آئی کے جلسے کی خالی کرسیاں دکھانے پر اور کاٹنے کو دو رہے تھے جو ٹرولر تھے، لیکن ہم بھی اسے ہنسی مذاق میں ٹال رہے تھے، اور کسی کے پاس اگر ثبوت نہ ہو تو پھر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کی ہدایت پر میرے خلاف ٹرولنگ کی جا رہی ہے اور میری جو فیملی ہے اور جو میری زندگی ہے وہ خطرے میں ہے۔ اگر مجھے کچھ ہوا یا میری فیملی کے کسی ممبر کو کچھ ہوا تو اس کا جو سیدھا سیدھا پرچہ ہے نا وہ حافظ سعد حسین رضوی پر کاٹا جائے۔ اب یہ نہایت ہی نامعقول بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی ہماری ملاقاتیں حافظ سعد حسین رضوی سے ہوئی ہیں، جتنا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، شاید اعزاز سید صاحب ٹرولنگ جو آپ کی ہو رہی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں بطور صحافی، لیکن آپ کو یہ بھی کوئی حق نہیں ہے، یہ بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ بنا ثبوت کے یہ کہہ دیں کہ بظاہر ان کی ہدایت پر۔ آپ صحافی ہیں، دیکھیں الفاظ کا چناؤ بڑے نپے تلے انداز میں کرنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ دیتے کہ اپنے ان کارکنان کو جو بیشتر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اس سے میری ٹرولنگ ہو رہی ہے یا میری فیملی کو خطرہ ہے، تو لہٰذا کوئی ہدایت نامہ جاری کیا جائے۔ آپ نے سیدھا توپوں کا رخ ادھر کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان نے جب وزیر آباد میں ان پر حملہ ہوا تھا تو یہاں آئے تھے شوکت خانم میں، تو اس رات ویڈیو جاری ہو گئی تھی کہ میرے قتل کے پیچھے جنرل فیصل نصیر، رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف ہیں، تو ثبوت کوئی بھی نہیں تھے۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے کوئی ایف آئی آر وغیرہ بھی درج نہیں تھی کروائی، جو بھی معاملات ہوئے تھے۔ تو حافظ صاحب حسین رضوی کی بات پر میں آتا ہوں۔ دیکھیں جس جوان مردی سے آپ کو ان کے موقف سے ٹھیک ہے، ان کے سٹانس سے آپ اعتراض کریں، اختلاف کر سکتے ہیں، ہمیں بھی کئی باتوں سے اختلاف ہے، لیکن وہ
اس طرح کے نہیں ہے کہ بظاہر یا چھپے ہوئے انداز میں وہ اپنے کارکنان کو کہیں جی کہ آپ فلانے کی ٹرولنگ شروع کر دیں. میں یہ بطور صحافی بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، حافظ سعد حسین رضوی ایسا کریکٹر نہیں ہے، وہ ایسی شخصیت نہیں ہے. کوئی بات کرنا ہوگی تو وہ کھل کر بات کریں گے. سلمان درانی ہمارے پیارے دوست ہیں، وہ کرتے ہیں، ان کے بھی کچھ معاملات ہیں، لیکن سٹیج پر حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک سپیس میں تو انہوں نے سلمان درانی بھائی کا لفظ بھی استعمال کیا تھا. ایک ایسی شخصیت نا اس طرح کی منفی ٹرولنگ کی ہدایت نہیں کر سکتی. آپ نے بظاہر کہا ہے نا، میں تو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حافظ سعد حسین رضوی اس طرح کی ہدایت اپنے کارکنان کو جاری نہیں کر سکتے کہ آپ یہ ٹرینڈ چلا دو. حافظ سعد حسین رضوی عمران خان نہیں ہے، یا حافظ سعد حسین رضوی ان جماعتوں کے سربراہ نہیں ہے جن کی کسی زمانے میں آپ سائڈ لیتے ہیں، بعد میں مخالفت پر اتر آتے ہیں، اور آپ کے دل میں دو حوالوں سے تو بڑے مرول اٹھتے رہتے ہیں نا. لیکن میں اس گہرائی میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کا کیا نظریہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے. اور یہ جو حساس مذہبی معاملات ہوتے ہیں، کیوں آپ جیسے صحافی انہیں بار بار چھیڑتے ہیں، اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہوتی ہے، اور پھر کیوں مظلومیت کا آپ اپنے اوپر چادر اوڑھ لیتے ہیں، کیا اس کا بیک گراؤنڈ. میں اس میں نہیں جاؤں گا. میرا صرف اس میں ایک مدعا ہے، اور وہ مدعا ہے حافظ سعد حسین رضوی سے ریلیٹڈ، کہ ایک جماعت کے امیر کو آپ یہ کہہ دیں سوشل میڈیا پر کہ بظاہر ان کی ہدایت پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر مجھے کچھ ہوا یا میری فیملی کے کسی ممبر کو تو وہ ذمہ دار ہوں گے. میں ان کی سائڈ نہیں لے رہا، میں صرف اپنے مشاہدے کی اور اپنی خبر کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ حافظ سعد حسین رضوی یہ ہدایت نہیں کر سکتے. حافظ سعد حسین رضوی اس طرح دا بندہ ہی نہیں آئے گا. وہ سیدھا سادہ دبنگ بندہ ہے، سٹانس لین والا. کسی دی مخالفت کرے گا تو کھل کے کرے گا، تو کسی دے نال کھڑا ہوئے گا تو کھل کے کھڑا ہوئے گا. اس کی میں جاتے جاتے ایک اور مثال دے دوں، شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو، ہم لوگوں کے علم میں ہے. ہم اس وقت زمان پارک میں موجود تھے، پورے میڈیا پر ان کی پریس کانفرنس دکھائی جانی تھی. مسجد رحمت اللہ العالمین کے باہر DSNGs لگ گئی تھیں، اور بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی تھی. لیکن کتنا ہی ان کا مخالف عمران خان یا PTI کیوں نہ ہو، جب خواتین کے تقدس کی بات آئی، جو اپنا اصولی موقف تھا وہ موقف رکھا. اور اس کے جو میں اب کیا کہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں نا، وہ جس طرح DGISI نے بھی کہا تھا کہ غیر ضروری سچ بھی نہیں بولنا چاہیے، بس اتنا سچ بولنا چاہیے جتنا ضروری ہے. اور میں اتنا ہی سچ بول رہا ہوں جتنا ضروری سمجھتا ہوں، کہ جب مسلسل ایک سائڈ سے بڑی آسانی سے، روانی سے اور فراوانی سے جھوٹ بولا جائے نا، تو پھر تھوڑا سا سچ بتانا ناگزیر ہو جاتا ہے. اور حافظ سعد حسین رضوی کی شخصیت کے حوالے سے یہ میں آپ تک رکھنا چاہتا ہوں. باقی اعزاز سید صاحب، آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہیں، آپ بہت بڑے صحافی ہیں، آپ جائیں اور اپنا مقدمہ ضرور لڑیں. لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے، ان سو کارڈ دانشور صحافیوں سے جو تازہ انڈوں سے نکلے ہوتے ہیں، کہ یہ جو حساس مذہبی معاملات ہوتے ہیں نا، ان کو یا تو پہلے پرکھ لیا کریں، اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کریں، پھر اپنی زبان سے جملے ادا کیا کریں. آپ ماضی میں بھی اس طرح کر چکے ہیں. اب اس میں مسئلہ کیا ہوا ہے، آپ کے بھی 100 دشمن ہیں، 100 دوست ہیں. جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے ہیں یا چیزیں ہیں کہ مبارک ثانی کیس الگ ہے، بلے والا کیس الگ ہے، مخصوص نشستوں والا کیس الگ ہے، لیکن وہ کھچڑی مکس کر دیتے ہیں. تو آپ بھی اپنا ماضی ذرا دیکھ لیں. ہو سکتا ہے آپ کے کچھ دشمنوں نے آپ کے حوالے سے یہ ٹرولنگ شروع کی ہو، آپ کی طاق میں بیٹھے ہوں کہ کب آپ تھوڑی سی ریڈ لائن کراس کریں یا چیزیں ہوں تو الزام دوسروں پر دھر دیں بعد میں، اور نقصان اللہ نہ کرے آپ کو نقصان پہنچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن رجوع بھی کر لینا چاہیے. اور ایک جماعت کے سربراہ پر اس طرح کا ایلیگیشن لگا دینا بظاہر، میں کہتا ہوں بظاہر درست نہیں ہے. آپ کو بھی اپنے کنڈکٹ کو دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ 100 کارڈ
تازہ تازہ انڈوں سے نکلے ہوئے چوزوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو حساس معاملات ہوتے ہیں نا اس پر لب کشائی کی بجائے ویلا یا ڈنگ ٹپا لینا چاہیے۔ دوستوں آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔